अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग मनाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन बड़ा अहम और बड़ा ही मुबारक दिन है। और हमें अफसोस आज इस बात का है कि आज के दिन भी लोग घायल कर रहे हैं हमारे दिलों को, हमारे भाइयों को, और ज़ख्मों पे नमक छिड़कते नज़र आ रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल है जनाब आज के बाबरकत दिन भी, यानी एक ऐसी हस्ती की पैदाइश के दिन कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आते हैं, अल्लाह ताला ये खुद कह रहे हैं कि उनको तो रहमत बनाकर भेजा है। तो फिर ये कौन लोग हैं इतने जालिम कि आज उनकी पैदाइश के दिन पर भी ये लोगों को खून से नहला रहे हैं? तो ये कौन लोग हैं? ये क्या मखलूक है अल्लाह की? ये समझ से बाहर है। दिल बहुत दुखी है आज के अफसोसनाक वाक़यात पर। पहला वाक़या मस्तूंग में पेश आया, जहाँ पर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के सिलसिले में जो लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर एक धमाका हुआ, बड़ा ज़ोरदार दहशतगर्दी का ये वाक़या, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं अब तक, और दर्जनों अभी भी ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल हैं। अल्लाह करे कि कोई इनमें मज़ीद जो जहाँ भाग होने वाले अफराद हैं उनमें कोई इजाफा ना हो। लेकिन इतना दिल दुखा है कि ये आज के दिन भी हमें इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो देखने पड़े हैं, और ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि दिल को दुखा देने वाला वाक़या है। इसकी हर लिहाज से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये वही एक जो दहशतगर्दी की लहर हम पहले देख रहे थे उसी तरह की एक लहर है, या खुदा न खास्ता ये कोई फ़िरका वाराना फसादात करवाने की मज़मूम कोशिश तो नहीं है। तो हर एंगल से इसको देखना होगा। आईजी बलोचिस्तान तो ये बता रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस जो थे उन्होंने वहाँ पर ख़ुदकुश हमलावर को पहचान लिया था, उन्हें रोकने की भी कोशिश की जिस दौरान ये धमाका हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तहकीकात के साथ ही वाज़े होगी। फिर अभी यही धमाके की खबर और बाज़गश्त चल रही थी कि इतने में हंगू से भी यही खबर आई है, वहाँ पर भी मस्जिद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि गालिबन खुदकुश धमाका है जो वहाँ पर हुआ है, और उसके नतीजे में भी इसी तरह जानों का ज़िया हुआ है, दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और इसी तरह जो अफराद हैं वो जाँ बहक और शहीद भी हुए हैं। तो ये अल्लाह के कहर से डरना चाहिए जिस नहज पर हम आ चुके हैं और मुल्क को ला चुके हैं। आप देखिए इस तरह के हालात इस वक्त अफ़गानिस्तान में भी नहीं हैं कि जहाँ पर इतनी लंबी जंग लड़ी है उन्होंने, और हम जिस जंग जो हमारी जंग भी नहीं थे इब्तिदा में, उस जंग का ईंधन हम बन रहे हैं और हमारे लोग बने हैं, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो देखना पड़ेगा, इदारों को भी इस पर गौर करना पड़ेगा कि जो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, दहशतगर्दी के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा पूरा फोकस इस पर रखना पड़ेगा। फोकस इधर उधर ना करें बराए मेहरबानी, क्योंकि जो प्राइम काम है कानून नाफिज करने वाले इदारों का, वो तो मुल्क में अमन का क़याम है, तो वो सबसे पहले होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सानवी हैं, और उसके बाद ही बाकी सब मामला ठीक हो सकते हैं। जब सबसे पहले मुल्क में अमन होगा तो फिर ही तरक्की भी होगी, फिर ही मईशत भी आगे बढ़ेगी, फिर ही सियासत भी होगी, फिर ही कोई और बात होगी। लेकिन सबसे जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अमन है। शहरी आपके पुरअमन होने चाहिए, शहरी आपके महफूज होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए। आज के बाबरकत दिन के वास्ते में, उसके वसीले से, उसके सदक़े में हम सब पर अपना रहम फरमा दे। एक स्टेटमेंट है जो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की मेरी नज़र से गुजरी है, उस पर मुझे बात करनी है। जो वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा, उनसे कोई सख्ती नहीं की जाएगी, उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। और फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब के बारे में फरमा रहे हैं कि जी उनका मुकाबला इस वक्त रियासत से है, उनका मुकाबला फ़ौज से नहीं है, रियासत से है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ़ौज को ही रियासत समझते हैं और रियासत को ही फ़ौज समझते हैं, और अक्सर हमारे तज्ज़ियाकार भी इसको एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब डायरेक्टली वो फ़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे होते, मोहतात होना चाहते हैं, तो वो फिर रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तो अपनी बात कन्वे कर लेते हैं। कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ लोग मुक़्तदिर हल्के कह लेते हैं। लेकिन जो समझने वाले हैं, जो सोचने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको मालूम है कि बात किसकी हो रही है और किसकी तरफ इशारा है। तो बहरहाल जो बात अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं उसमें तो वो ये बज़ाहिर कह रहे हैं कि जी फ़ौज से मुकाबला नहीं है, रियासत से है।
تو پھر شاید انہیں ایکسپلین بھی کر دینا چاہیے تھا کہ ریاست سے ان کی مراد کیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو ریاست فوج کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو آئین کی تعریف ہے اس کے مطابق تو ریاست فوج نہیں ہے، اس کے مطابق تو ریاست آپ کے عوام سے ہے، اس کے مطابق تو میں بھی ریاست ہوں، آپ بھی ریاست ہے، اور اس کے مطابق تو ہم سب 24 کروڑ ریاست ہیں، اور ہم سب 24 کروڑ لوگوں کا اس وطن عزیز، اس مٹی سے جو رشتہ ہے وہ ریاست ہے، جو ہمارا آئین پاکستان ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو ہمیں اس کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ہمیں اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے، یہ ایک معاہدہ ہے ہمارا اور اداروں کا، اور ادارے ہمارے ہیلپ کے لیے، ہماری خدمت کے لیے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ کے اختیار رکھتے ہیں۔ تو آئین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ ریاست تو ہم سب سے ہے، ہم سب ریاست ہیں، ہم سب کے علاوہ کوئی الگ سے ریاست کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی یہ سپریم کورٹ ہے تو یہ ریاست ہے، یا یہ پارلیمان ہے تو یہ ریاست ہے، یا یہ GHQ ہے تو یہ ریاست ہے۔ ریاست ہم سب سے ہے، ہم سب عوام سے ریاست ہے۔ لیکن جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بیان ہے، اگر اس ڈیفینیشن کے تناظر میں اس کو جج کیا جائے تو یہ بڑا عجیب سا بیان لگے گا آپ کو کہ کیا عمران خان کا مقابلہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے؟ عمران خان پاکستان کے عوام کے ساتھ برسر پیکار ہیں، یا ان کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے، یا ان کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو یہ تو بالکل ایک بے سروپا بات لگتی ہے، کیونکہ عوام تو بیسیکلی بظاہر تو جو سرویز آ رہے ہیں اس کے مطابق تو عوام تو الٹا ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کے ساتھ مقابلے میں کہاں سے ہو گئی عوام؟ عوام تو اس کو چاہتے ہیں، عوام تو اس کے دیوانے ہیں، عوام تو اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوبارہ سے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، جو میجورٹی بتاتا ہے ہر سروے، اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اگر ریاست کی آپ بات کریں تو ریاست کے ساتھ عوام ہیں، اور عوام جو ہیں وہ تو اس کے خلاف نہیں ہیں، تو پھر کون ہے جو اس کے خلاف ہے؟ تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ کافی زیادہ میرا خیال ہے وضاحت طلب ہے کہ وہ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ فوج کے ساتھ تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں برسر پیکار نہیں ہوں، فوج تو میری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فوج تو ہم ہمیشہ مضبوط سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے اس کو، اور فوج کی عزت اور ناموس جو ہے وہ بڑی مقدم ہے۔ البتہ ان کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو آج سے کچھ دیر پہلے تک نواز شریف صاحب کا بھی تھا، کہ فوج کے کچھ جو سپہ سالار ہیں یا جرنیل گزرے ہیں ان کے جو ایک رویے رہے ہیں سیاست میں، جو ان کی مداخلت رہی ہے اس کے اوپر اعتراضات ہیں، وہ آج کل نواز شریف کو تھے، آج عمران خان کو ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کل نواز شریف پھر ریاست کے ساتھ برسر پیکار تھے اور آج وہ ریاست کو بہت عزیز ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پر عمران خان آج ریاست کے لیے برے ہو گئے ہیں اور عمران خان ریاست کے ساتھ برسر پیکار ہیں؟ تو یہ اس کو میرا خیال ہے تھوڑا ایلیبریٹ کرنے کی انہیں ضرورت ہے۔ دوسرا جو ایک انٹرسٹنگ بیان میری نظر سے گزرا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ایک ایپ لانچ کی جا رہی ہے PMLN کی طرف سے، اور اس میں ہر جو شہری ووٹر سپورٹر ہے PMLN کا جو اس میں رجسٹر ہوگا اس کا نمبر سیو رہے گا، اور پھر اس ایپ کی مدد سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا، یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ وہ بندہ موجود کہاں ہے۔ یہ سارا جو اہتمام کیا جا رہا ہے یہ 21 اکتوبر میں جلسے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو جو جلسہ کیا جائے ویلکم کرنے کے لیے، اس کے اندر تمام لوگوں کی حاضری یقینی بنائی جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پورا ایک پلان آؤٹ کیا ہے کہ جناب ان سب کو ذرا ڈنڈے کے زور پہ اندر رکھو، دیکھیں گے، چیک کریں گے کون آیا ہے کون نہیں، ان کی ایسی کی تیسی۔ تو یہ والی سچویشن لگ رہی جیسے اسکول میں کوئی حاضری لگتی ہے تو ووٹر سپورٹروں کی بھی حاضری لگے گی جو رجسٹر ہو جائیں گے، اور یہ اب کام بھی سونپا جا رہا ہے۔ کچھ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں MNAs اور MPAs اور جو حلقے کے لیڈر ہیں PMLN کے، کہ آپ اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کا نمبر اور جو بھی ان کا ڈیٹا ہے وہ شیئر کریں تاکہ اس ایپ میں ہم ڈال سکیں اور پھر ہم چیک کریں اس ایپ سے کہ کون اس دن پہنچا اور پھر کون نہیں پہنچا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی مجھے بات لگی۔ ایک جانب میاں جاوید لطیف صاحب یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جی میاں صاحب نے تو کہا ہے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں میرے استقبال کے لیے، میں کون سا کچھ فتح کرنے آ رہا ہوں، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈنڈا کی زور پہ سب کو لے کے آئیں گے، دیکھتے ہیں کون نہیں آتا میاں صاحب کو ویلکم کرنے، زبردستی ویلکم جیسے کرایا جا رہا ہو۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ لیکن ایک چیز جو اس میں لاسٹلی میں شیئر کر دوں کہ آج اعتزاز احسن صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ دی اور جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو ایک شخص مجرم ہے، کنوکٹڈ ہے، اور وہ اگر ضمانت پر گیا ہے باہر اور اس کا مقصد علاج تھا تو اس کو چاہیے تھا علاج کروا کے وہ آ جاتا۔ اب اگر وہ لیٹ آ رہا ہے تو تب بھی اس کو کوئی حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی،
حفاظتی ضمانت کا طریقہ کار اور طرح کا ہوتا ہے. کوئی شخص اگر ملزم ہے اور وہ کہیں باہر تھا اور کسی وجہ سے وہ پھنس گیا, وہ واپس نہیں آ سکا, تو اس کو عدالت حفاظتی ضمانت ضرور گرانٹ کر سکتی ہے. لیکن ایک بندہ جو جیل ہی کاٹ رہا تھا, اس پہ جرم ثابت تھا, تو وہ اگر جا رہا ہے تو اس کو کوئی حفاظتی ضمانت نہیں ملتی. ہاں, وہ یہاں پر آ کر ایک دفعہ جیل جائے گا اور اس کے بعد پھر جو اس کے ساتھ معاملات ہوں گے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے اگر اس کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر وہ بالکل باہر بھی آ سکتا ہے اور آگے اپنے کیس کو ختم کرانے کے لیے بھی جو قانونی کارروائی ہے وہ پرسو کر سکتا ہے. لیکن رائٹ ناؤ اس لیول پر تو پاسبل نہیں ہے کہ انہیں حفاظتی ضمانت ملے. تو اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی جو ہمیں نظر آ رہی ہے پکچر, وہ میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہوں کہ شاید جان بوجھ کر بھی یہ کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا جائے جیل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو, اس میں ابھی اگر باقی ہے, اگر وہ آ جائیں تو انہیں جان بوجھ کر بھی جیل میں بھیجا جا سکتا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو قانونی ہے کہ قانون میں ایسا راستہ موجود نہیں ہے, اور اگر ایسا کیا گیا تو یہ پھر بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر بھی ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ واپس آئیں, ان کے خیال سے کہ جی وہ واپس آئیں, پھر انہیں بھی جیل میں ڈالا جائے, ادھر عمران خان بھی جیل میں ہو, تو یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جی عمران خان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی, ادھر پی ایم ایل این کا لیڈر بھی تو دیکھیں جیل میں ہے نا. تو وہ ایک بیلنس کا تاثر دینے کے لیے بھی جان بوجھ کر انہیں کچھ دیر کے لیے جیل میں رکھا جا سکتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی ان کی چیزیں پرسو کر کے انہیں باہر نکال کر ان کو کلین چٹ بھی مل سکتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں کافی دنوں سے بات کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں نواز شریف صاحب جیل نہیں جانا چاہتے, میرے خیال سے تو جیل جانے سے ان کو بیانیہ بنانے میں کوئی مدد مل جائے گی, کوئی ان کی آپٹکس کے لیے اچھی پکچرز آ جائیں گی کہ ہاں بھائی اگر عمران خان جیل میں ہے, اس کو ہمدردی کا ووٹ مل رہا ہے, تو نواز شریف کو بھی تو ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں کتنا بااصول بندہ تھا, جیل سے گیا اور پتا تھا میں نے واپس جانا ہے تو جیل میں ہی جانا ہے, پھر بھی واپس آ گیا. تو اس قسم کا نیریٹو بنانے میں کچھ ہیلپ ملے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے اوپر کچھ سوچا گیا ہے, اور اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں تو ان کو جیل بھیج ہی دیا جائے, بھلے چند دن کے لیے, تاکہ ایک تو یہ لوگوں سے ہمدردی بھی ان کی بٹوری جا سکے, اور دوسری بات یہ کہ یہ تاثر بھی دیا جا سکے کہ دیکھیں جی انہوں نے بھی قانون کے مطابق ہی چیزوں کو پرسو کیا ہے. تو انٹرسٹنگ ہے, آنے والے ڈیز دیکھتے ہیں ہم نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں, اور اگر آتے ہیں تو پھر جیل جانے کے لیے وہ کتنے دن جیل کو برداشت کرنے کے لیے کچھ معاملات طے کرتے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.